नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ज़्यादातर जो है मसीह हज़रात के हवाले से उनके सवालात का जवाब देता हूँ या उनके सवालात के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाए बगाए आप ऐसी वीडियोज़ भी मेरी देखते होंगे जहाँ मैं मुख्तलिफ़ फ़ितनों का अदराक करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ फ़ितनों की निशानदेही करने की कोशिश करता हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे ये काम करना पड़ता है। इन्हीं फ़ितनों में से एक फ़ितना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का भी है, जो एक बड़े ही गैर महसूस तरीके से लोगों में स्लो पॉइजनिंग कर रहा है सहाबाए कराम अलैहि अजमईन की पक्कीज़ा जमात के ख़िलाफ़, और लोगों के दिलों में वो जहर भर रहा है। गुज़िश्ता दिनों उसकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री जिसमें वो ये कह रहे थे कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह जो है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह की करोड़ों रहमतें और नाज़िल हों उन पर, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अफजल हैं। पहली बात ये कि ये अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का बिल्कुल भी नहीं है। ये अक़ीदा शिया हज़रात का है कि वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तमाम सहाबाए कराम से और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल जानते हैं, जबकि हमारे नज़दीक अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती अफजल है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, और उसके बाद सहाबाए कराम अलैहि अजमईन की ज़ात अक़दस जो है वो हमारे लिए मोतबर है, और उनमें भी 4 सहाबा हमारे लिए ज़्यादा अफजल हैं, जो बिल तरतीब हमारे लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे लिए ज़्यादा काबिल एहतराम और ज़्यादा अफजल हम उनको जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहिब लोगों को ये पट्टी पढ़ा रहे हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा अफजल हैं। वहाँ पर एक सवाल करने वाले ने जब कुछ सवाल करना चाहा तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि हाँ जी, आप उल्टियाँ करें, मैं जानता हूँ कि आप नास्बियों के ज़्यादा पास बैठते हैं, लिहाजा मुझे पता है कि आप उल्टियाँ करेंगे। पहली बात तो ये कि ये उलमा इकराम की ज़ुबान नहीं है। दूसरी बात कि मिर्ज़ा जहलमी ने ये बात करके ये बात वाज़े कर दी कि अगर हक़ को बयान किया जाए और सच सामने लाया जाए तो वो उनके नज़दीक उल्टियाँ करना होता है। फिर मिर्ज़ा जहलमी साहब ने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को हमेशा से ये गिला रहा है कि मौलवी हज़रात जो है वो हक़ को छुपाते हैं, वो हदीसों को छुपा लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने कहाँ कहाँ पर हक़ को छुपाया है, कहाँ कहाँ पर हदीसों को छुपाया है, और कहाँ कहाँ पर इल्मी बददियानती का मुज़ाहरा किया है। इससे बेशतर कि मैं कुछ कहूँ, आइए पहले उन्हीं की ज़बान से सुनते हैं कि मिर्ज़ा साहब फरमा क्या रहे हैं, ताकि सुनने वालों पर सूरत हाल बिल्कुल वाज़े हो जाए। आपको कुछ आ रहा है क्योंकि आप नासबियों के साथ बैठते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ आ रहा था। करें उल्टी, आप लगाएं इनको, करें सारी उल्टियां कर दें आप। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने जिस तरीके से कहा कि अबू बकर जो हैं वो कभी ये दावा नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे, सही है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हजरत अली ने भी कभी दावा नहीं किया कि मैं अबू बकर से अफजल हूँ। फिर तो क्या जरूरत ही नहीं, वो तो एक टॉपिक लद है ना। नहीं, तो बात तो एक ही वाइस वर्सा भी बता रहा हूँ। हाँ, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अहले बैत का जिक्र हो रहा होता है तो उनको साहबा से एक्सक्लूड करके तस्वुर किया जा रहा होता है। हजरत अली तो नहीं करेंगे, हजरत अली तो और भी किसी के साथ नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वो ठीक है, लेकिन चले आपके लिए मैं अर्ज कर देता हूँ, आप जानबूझ के पंगा ले रहे हैं। तो बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है कि 6 महीने हजरत अली ने बैत नहीं की थी हजरत अबू बकर की, ठीक है।
پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت ابوبکر خود, حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تم جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو؟ اور ملنے والا بھی آ رہا ہے وہ کہ میں خلیفہ ہوں, پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے, مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عاجزی اپنی جگہ ہے, لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے. اور پائی سد سکتے نے انہوں نے گھر دین نازل ہویا ہے. ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا, علی نے تو گھر دین آیا ہے. اور ساتھ کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا. اور حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ وہ عمر کے جانے کو ناپسند کرتے تھے حضرت علی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر شارٹ ٹیمپر ہے اور حضرت بکر دھیمے مزاج کے ہیں. این ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی بات کرے اور معاملہ خراب ہو جائے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت بکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے ابو بکر, جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں, ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چن لیا, لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے اس مشورے میں؟ اس بات پہ حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے. کیوں روئے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناسبی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں, تو حضرت ابو بکر بھی ایک جواب گاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی, وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لادہ ایک مسئلہ کھول لیا تھا, یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا, یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں, خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں, قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا, آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آڑ دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو, پھر ڈسین کر لیتے ہیں. تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟ ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے, فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں, فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے, خود سیدنا ابوبکر مانے, اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے, وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پیش کریں گے ابو بکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے, اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں, اور مجھے یہ ویڈیو بناتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں مرزا محمد علی انجینئر صاحب جس طرح کہ انہوں نے پہلے حق کو چھپایا ہے, یہ ویڈیو اگر ان تک پہنچتی ہے یا ان کے چینلوں تک پہنچتی ہے جو ان کے اندھے مقلد ہیں ان تک پہنچتی ہے, تو کہیں وہ اس ویڈیو کو کاپی رائٹ کہہ کے بند نہ کروا دیں, کیونکہ ان کو اکثر یہ گلہ رہتا ہے کہ مرزا صاحب کی ایک چند منٹوں کے کلپ کو کاٹ کر اگر پیش کیا جائے جو کہ اصل بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ نے کمپلیٹ بات نہیں دیکھا, یہ سیکو سباق سے کاٹ کے دکھایا ہے. اگر سیکو سباق کے ساتھ دکھا دیا جائے تو ان کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ یہ تو کاپی رائٹ ہو گیا ہے, اور کاپی رائٹ کے تحت وہ ہماری ویڈیوز کو بلاک کروا دیتے ہیں یا وہ حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال ہمارا مقصد صرف حجت قائم کرنا ہے اور بات کو پہنچا دینا ہے
باقی کوئی اگر تسلیم کرے تب بھی اور نہ کرے تب بھی، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں موضوع کی طرف کہ کیا حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ افضل ہیں؟ اور مرزا صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت علی جو سے وہ افضل ہیں۔ تو سوال پوچھنے والے نے کہا کہ اس طرح تو پھر حضرت علی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ تو اس کے بعد وہ آگے انہوں نے حفوات بکی ہیں، میں اس کا آگے جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے اس بات کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا حضرت علی جو تھے وہ خود کو حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ افضل جانتے تھے؟ تو آئیے حضرت علی ہی کی زبان سے سن لیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3671 میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے جو بیٹے تھے محمد بن حنفیہ جن کو کہتے ہیں، ویسے ان کا نام محمد بن علی ہے لیکن مشہور وہ محمد بن حنفیہ کے نام سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل ہستی کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابوبکر سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دوبارہ یہ سوال پوچھوں، ہو سکتا ہے کہ والد صاحب اپنا نام لیں، تو میں نے دوبارہ پوچھا کہ اے ابا جان، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کون زیادہ افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق۔ تو محمد بن حنفیہ کہنے لگے کہ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تیسری بار یہ سوال پوچھوں اور حضرت علی فرمائیں کہ عثمان افضل ہے۔ یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اپنی زبان اقدس سے ہے۔ پھر آئیں ایک اور حدیث جو ہے وہ آپ کو سناتے ہیں، یہ حدیث نمبر ہے 3655، بخاری شریف کی ہی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3655۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ان کے حاضری میں، مطلب جب اللہ کے رسول وہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے صحابہ کرام کے بیچ، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات ان کی موجودگی میں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہستی ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی ہستی ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان کی ہستی ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی کی ہستی ہیں۔ اب مرزا صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ کا یہ نظریہ غلط تھا کہ ابوبکر زیادہ افضل ہیں، عمر زیادہ افضل ہیں، عثمان زیادہ افضل ہیں حضرت علی سے، تو اللہ کے رسول موجود تھے، ان کو صحابہ کرام کے اس غلط نظریے کی یا اس غلط جو عقیدہ تھا اس کی اصلاح کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کے رسول کی خاموشی اس بات پر مہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کے بعد افضل البشر بعد از انبیاء ہیں، حضرت عمر فاروق ان کے بعد افضل ہیں، حضرت علی حضرت عثمان اس کے بعد افضل ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر آئے ایک اور روایت آپ کو سناتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی ہی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ہم حق کو چھپاتے ہیں، آپ حق کو چھپاتے ہیں۔ آپ اصل میں وہ پیڈ ایکٹر ہیں شیعہ حضرات کے، جو شیعوں کے پیسے کھا کر اہل سنت والجماعت میں زہر اگل رہے ہیں اور زہر بھر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک اور حدیث میں سناتا ہوں، یہ حدیث ہے 2084، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس میں لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی کلام کیا، تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابھی آپ چلے جائیں، آپ پھر کبھی تشریف لائیے گا۔ تو اس عورت نے جاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں واپس آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں، آپ سے میری ملاقات نہ ہو سکے، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہے؟ کہ پھر تم ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا۔ یہ واضح اعلان تھا کہ میرے بعد فیصلے کرنے والا، میرے بعد میری مستند پر بیٹھنے والا، میرے بعد میری کرسی سنبھالنے والا علی نہیں ابو بکر ہوگا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو ہے نا حق علی کا تھا،
اور خلافت جو ہے بنی ثقیفہ پہ انہوں نے حاصل کر لی. بنی ثقیفہ کا معاملہ نہ ہوتا تو امت میں خیر رہتی. بنی ثقیفہ کا معاملہ ہوا ہے تو امت میں خیر رہی ہے، ورنہ آپ کے ابا عبداللہ ابن سبا نے تو آ کر امت میں تو پھوٹ ڈالی ہے. ابو بکر کی ہی ہستی وہ ہستی تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بالفصل نامزد کر کے گئے تھے. آئیے آپ کو ایک اور متفقن علیہ حدیث سناتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، لیکن ہم صرف آپ کو مسلم شریف کا حوالہ دیتے ہیں. یہ 6057 نمبر حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے اور انہوں نے فرمایا، حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آج تیرے بھائی اور تیرے باپ کو بلاؤں اور خلافت تیرے باپ کے نام لکھ جاؤں، لیکن پھر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میرے بعد میری جگہ پر ابو بکر کے سوا کسی کو کھڑا نہیں کرے گا، اور اگر بالفرض محال کوئی کھڑا ہو بھی جاتا ہے تو امت اس کو برداشت نہیں کرے گی. یہاں پر تو اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے لکھوانے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حق جو تھا وہ حضرت علی کا تھا، اسی لیے وہ ناراض بیٹھے رہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ چاہتے تھے کہ اس معاملے پر ہم سے بھی مشورہ لیا جائے، ہم سے بھی صلاح کر لی جاتی، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سے زیادہ ہم افضل ہیں، لیکن اس معاملے پر ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے سے بھی مشورہ لینا چاہیے تھا. لیکن اب اگر امت آپ پر اکٹھی ہو گئی ہے تو مجھے بھی آپ کی بیعت کرنے کا پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جی کہ اگر حضرت ابو بکر افضل ہوتے تو حضرت علی ان کے پاس جاتے، ان کو یہ نہ کہتے کہ آپ میرے گھر پر آئیں. کیا کوئی چیف جسٹس کو کہہ سکتا ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف کو کہہ سکتا ہے کہ جی میرے گھر چل کے آؤ؟ لے جائیں پھکی، لے جائیں میرے سے بھی، آپ ایسے بھی پھکی بیچتے ہیں، پھکی میرے سے بھی لے جائیں اپنا انجینئر صاحب. پھکی یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چند مدینے کے یہود نے بلایا تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ایک قضیے کا فیصلہ کر دیں. تو اللہ کے رسول اپنی جگہ سے چل کر یہود کے عبادت خانے میں جا کر بیٹھے اور ان سے کہا کہ آپ تورات لے کر آئیے، اور انہوں نے فیصلہ کیا. تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے اس معیار کے مطابق اور آپ کے کلیے کے مطابق کیا یہود افضل تھے اللہ کے رسول سے؟ ہرگز نہیں. ثابت کیا ہوا کہ بلانے والا افضل نہیں ہوتا، جانا والا افضل ہوتا ہے. ورنہ آپ مانیں کہ اللہ کے رسول سے زیادہ تو یہودی افضل تھے جو آپ کے آباء و اجداد تھے، آپ کے دادے پردادے تھے. تو مرزا صاحب لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑیے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے اور آپ کا معاملہ جلد از جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں لے. مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.